हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चनी रिएक्ट्स में। आज गाइस जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, इसलिए उसको पूरा ज़रूर से देखिएगा क्योंकि उसका टाइटल है डू यू नो द किंग ऑफ कुरैश, सीरा सीरीज़ एपिसोड नंबर 8। हाँ जी, रियली मकतूब सर का लेटेस्ट वीडियो आ गया है जिसमें सीरीज़ नंबर 8 हम आज सुनने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को देख लेते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोगों सुनो, कुसई कत्ल कर दिए गए। लास्ट एपिसोड में देखा था ना हमने कि कुसई शहीद कर दिया। कुसई को कत्ल होते देखा है। और सबकी उम्मीदें खत्म। उठो ज़ैद, काबा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। याद करो अपने बचपन को। ये वक्त तुम्हारा है। उठो कुसई। अपने बाप की सौतेली औलाद। उठो कैसे लोग और होते हैं ना, मजबूत सच में कर अभी दे भी इस ऐसे लोग कांच होते की हैं। तरह नाजुक रिश्ते को। शायद यही वजह है कि वो लोग मुझे कुसई कहते हैं। क्या कहा? वो सरदार बनेगा? जंग का ऐलान करो। उठो कुसई और मक्का की तकदीर बदल दो। तुम्हारे अपनों को तुम्हारी जरूरत है। उठो कुसई, क्या आप इस जंग में मेरे साथ खड़े हैं? कुसई, तुमने नबी इब्राहिम की नस्लों को एक किया है। अब हम तुमसे अलग नहीं। उठो कुसई, काबा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब जब कुसई ही नहीं रहा तो तुम नबी इब्राहिम की नस्ल के लोग भी जिंदा रहकर क्या करोगे? गद्दारों, हमारी जमीन पर हमारे खिलाफ तलवारें उठाते हो। आओ ये काबा की सरदारी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म करें। शुरू करो। ये वो रात थी जिसने मक्का की तकदीर पर नई लकीरें खींच दी। बनु कुज़ाहा जो सदियों से काबा के वारिस बनकर बैठे थे, आज एक अजनबी के आगे घुटने टेक चुके थे। एक ऐसा अजनबी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काबा की सरदारी का ख्वाब देखते हुए गुजारी थी। आज सीरिया से चला वो लड़का ज़ैद उर्फ कुसई इब्न किलाब मक्का का नया सरदार बन चुका। नबी इब्राहिम की कौम जिंदाबाद, कुसई जिंदाबाद, हमारा भाई कुसई सलामत रहे। जिंदाबाद। जमीन वालों के लिए सिर्फ बनु कुज़ाहा कबीले की हार थी, लेकिन असल में ये अल्लाह के उस डिवाइन प्लान का एक बहुत बड़ा पजल पीस था जो बिल्कुल अपनी जगह पर फिट हो गया। सुबह की पहली किरण जब काबा के गिलाफ पर पड़ी तो मक्का का मंजर कुछ और था। कुसई इब्न किलाब के सर पर सरदारी की पगड़ी बांधी जा रही थी। हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हर आंख उन्हें उम्मीद से देख रही थी। पर बाहर के इस जश्न के बीच कुसई के सीने में एक अलग ही तूफान करवट ले रहा था। वो जानते थे कि मक्का का हाल बुरा है और इसी बिखरी हुई हालत को सुधारना उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। ए लोगों सुनो, कुसई आज से हमारे सरदार हुए। कुसई जिंदाबाद, नबी इब्राहिम की कौम जिंदाबाद, कुसई जिंदाबाद। मगर कुसई इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि आज जो वो फैसले लेंगे वो सिर्फ मक्का की तकदीर ही नहीं बदलेंगे, बल्कि 8 से 150 साल के बाद उन फैसलों की गूंज सारे अरेबिया में गूंजेगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी एक खामोश तैयारी कर रहे थे।
ایک ایسی تیاری جو اللہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کر رہا تھا، تاکہ جب آپ نبوت کا اعلان کریں تو سارا مکہ، سارا عربیہ اس بات کی گواہی دے سکے کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، بلکہ قریش قبیلے کے سب سے زیادہ عزت دار خاندان کے بیٹے ہیں۔ آپ الصدیق ہیں، آپ الامین ہیں، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، آپ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ السلام علیکم، یہ ہماری سیرت النبی سیریز کا 8واں ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ کی کہانی اور ریکیپ کو جاننے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ بات، 19 اپریل کی اے آئی ماسٹر کلاس کو آپ سب نے جو پیار دیا ہے اس کے لیے دل سے شکریہ۔ 99% پازیٹیو فیڈ بیک ہے ہمارا۔ میں کہوں گی کہ سیکھنے والے تھک گئے، لیکن سکھانے والے ہمارے مکتوب بھائی نا سٹارٹنگ ٹو اینڈ تک اتنے ہی جوش سے ہمیں سکھاتے رہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ نے اتنے کم اماؤنٹ میں ہمیں اتنی بڑی انفارمیشن پرووائڈ کر دی نا، میں سیریسلی بتا سکتی ہوں اس طرح سے کوئی نہیں سکھا سکتا تھا۔ لیکن آپ لوگوں نے کمال کر دیا، اے آئی سیکھ کر سب سے پہلی ویڈیو ریلی مکتوب کو ڈیڈیکیٹ کی۔ یہ بات ہے مکتوب بھائی کے اے آئی ماسٹر کلاس کی، جس نے لوگوں کو زیرو سے اٹھا کر اے آئی کا ہیرو بنا دیا۔ ریئلی مکتوب بھائی ماشاءاللہ آپ کا اے آئی ماسٹر کلاس بہت اچھا تھا۔ 12-13 سال کے بچے ایسے زبردست ویژول کریٹ کر رہے ہیں جسے دیکھ کے دماغ حیران ہے۔ وہ لوگ جو اے آئی کا اے بھی نہیں جانتے تھے آج الگ الگ طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی اسی لگن اور محنت کو دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب آپ اس اے آئی ماسٹر کلاس کو 30 مئی تک آرام سے ایکسس کر سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ نے جو عزت مجھے دی ہے اس کے لیے آپ کے مکتوب بھائی نے آپ کے لیے کچھ تحفے رکھے ہیں۔ اس اے آئی ماسٹر کلاس میں اب آپ کو 4 نئے بونس چیپٹر ملیں گے، پلس 4 نئی PDF پرومپٹس گائیڈ ملیں گی، پلس نے اس کلاس کو الگ الگ چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے تاکہ آپ اپنے پیس پر ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں، اے آئی کو لرن کر سکیں۔ اور ہاں، ایک اور امپورٹنٹ بات، بہت سارے لوگ کامنٹس میں مجھے ڈانٹ رہے ہیں، ارے بھائی آپ کو ضرورت کیا ہے اس کلاس کو بند کرنے کی، جتنے لوگ انٹر ہونا چاہتے ہیں ہونے دیجئے نا۔ آپ کے مکتوب بھائی کے بعد بہت چھوٹی سی ٹیم ہے، اتنے بڑے سرور، اتنے سارے لوگوں کو میں نہیں سنبھال سکتا، اسی لیے شاید آنے والے کچھ دنوں میں ہماری ویب سائٹ پر رجسٹریشن ہونا بند ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ اس کلاس کو جلد سے جلد رجسٹر کریں، www.reallymaktoob.com پر جائیے اور جا کر اس کلاس کو رجسٹر کیجئے۔ دنیا اے آئی سے کمال کر رہی ہے، اب آپ کی باری ہے۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے سیرت النبی کے 8ویں ایپیسوڈ پر۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں زید نام کا ایک بچہ پیدا ہوا۔ مکہ کی پاک مٹی سے دور وہ شام میں پلا بڑھا، ایک ایسا بچہ جس نے اپنی ساری عمر ایک غیر کو اپنا باپ مانا، پر جب دوستوں کے ایک تانے نے اسے بتایا کہ جس انسان کو اپنا اصلی باپ سمجھ رہا ہے وہ تو اصل میں اس کا سوتیلا باپ ہے، تب زید کی دنیا بکھر کر رہ گئی۔ تم تو ایک قصی ہو، ایک اجنبی، اپنے باپ کی سوتیلی اولاد۔ اور اس دن زید نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ واپس لوٹے گا، اس سرداری کو حاصل کرے گا جو صدیوں پہلے اس کے خاندان کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ مکہ واپس آ کر زید نے جدوجہد کی، پورے دل سے محنت کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مکہ کی سردار حلیل ابن حبشہ کے خاص ہو گئے، اتنے خاص کہ حلیل نے اپنی بیٹی حبہ سے زید کی شادی کر دی۔ پروردگار قبول کر۔ اور پھر کچھ دنوں بعد سردار کے بیٹوں اور زید کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی جس نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ صدیوں بعد زید اور قصی ابن کلاب مکہ کے سردار بن چکے تھے۔ کئی صدیوں کے بعد اللہ کے گھر کعبہ کو اس کا اصلی وارث مل چکا تھا، لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ زید کو ابھی بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دینے تھے۔ اب آگے سیرت کے بہت سارے اسکالرز کے مطابق مکہ کی یہ جنگ صرف اور صرف تلواروں سے نہیں لڑی گئی، بلکہ اس کے پیچھے ایک عجیب و غریب واقعہ یا کہانی بھی موجود ہے۔
تو ہوا یوں کہ ایک بار کعبہ کے سردار حلیل کافی بیمار ہو گئے۔ تب انہوں نے کعبہ کی چابیاں ابو غفشان نام کے ایک شخص کے حوالے کر دی۔ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن ابو غفشان کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی، شراب۔ ابو غفشان کے دن شراب سے شروع ہوتے، ابو غفشان کی راتیں شراب پر ختم ہوتی، اور ایک دن ابو غفشان کو شراب کی اتنی بری طلب لگی کہ وہ پاگلوں کی طرح پورے علاقے میں ادھر ادھر بھٹک کر لوگوں سے شراب مانگنے لگا۔ میرے بھائی حسن، اگر تم مجھے ایک پیالہ شراب دے دو تو کل صبح تمہیں سردار بنا دوں گا۔ کیسی فضول بکواس کر رہے ہو؟ ہوش کے ناخون لو ابو غفشان۔ ارے سنو تو۔ اور تبھی اس کی ملاقات قصی ابن کلاب سے ہوئی۔ قصی ایک بے حد ہوشیار اور سمجھدار لیڈر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کعبہ کا کنٹرول قصی کے پاس واپس آنا صرف ان کا حق نہیں بلکہ کہیں نہ کہیں اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے، اور اسی لیے ابو غفشان کی اس بری حالت کو دیکھ کر قصی نے ایک ماسٹر سٹروک کیا۔ ابو غفشان، کسی بھی چیز کی لت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ انسان کا وجود اس کے ہوش میں ہے، اسی لیے میں ایسی عادتوں سے دور رہتا ہوں، اور تمہیں بھی ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ میں یہاں تمہارا فلسفہ سننے نہیں آیا۔ اگر تمہارے پاس شراب ہے تو تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے شراب دے دو، میری جان نکل رہی ہے۔ شراب کی یہ پوری مشق آج تمہاری ہے۔ سچ میں؟ ہاں بالکل، لیکن اس کے بدلے مجھے وہ چاہیے جو اس وقت تمہاری جیب میں ہے۔ کیا ہے میری جیب میں؟ وہی جس کے تم قابل نہیں، کعبہ کی چابیاں۔ بس اتنی سی بات؟ ہاں، یہ لو کعبہ کی چابیاں۔ اور اس طرح بغیر ایک لمحے سوچے نشے کی آگ میں اندھے ہو چکے ابو غفشان نے اللہ کے گھر کی چابیاں نکال کر قصی کے ہاتھ میں رکھ دی، اور کچھ اس طرح بغیر ایک تیر چلائے، بنا تلوار اٹھائے، قصی ابن کلاب مکہ کے سردار بن گئے۔ اگلے دن جب ابو غفشان کا نشہ اترا اور اس کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے اپنے قبیلے کی عزت اور کعبہ کے کنٹرول کو صرف ایک رات کے نشے کے لیے بیچ دیا تھا۔ بنو قزاحہ نے بعد میں لڑنے کی بہت کوشش کی، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ قصی اور قریش نے کعبہ پر اپنا کنٹرول جما لیا تھا۔ ابو غفشان! غفشان! قصی زندہ باد! ابو غفشان کی یہ بھول اتنی بڑی تھی کہ آج 2026 میں یعنی 2026 میں عربین کلچر میں ایک کہاوت مشہور ہے، شفقت ابو غفشان، یعنی تم نے تو ابو غفشان سے بھی زیادہ گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ So that people will give you advice, you're sillier than Abu Ghafshan because Abu Ghafshan has a story. اس کے بعد قصی نے قریش کو اپنے ساتھ لیا اور ایک جنگ ہوئی، اور اسی جنگ نے فیصلہ کر دیا کہ اب مکہ کی سرداری صرف قصی کے ہاتھوں میں رہے گی۔ King of Makkah. تلواریں جنگ جیت سکتی ہیں، لیکن قومیں، نیشن، اسٹیٹ دماغ سے بنائی جاتی ہیں، اور وہ دماغ قصی ابن کلاب کے پاس تھا۔ اسی لیے مکہ کی سرداری کو حاصل کرتے ہی قصی نے سب سے پہلے تقرش کا کام کیا، یعنی بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر کے آرگنائز کرنا۔ انہوں نے اپنے بکھرے ہوئے قبیلے قریش کو مکہ کے اندر اور باہر بہت طریقے سے سیٹل کر دیا۔ جو فیملیز زیادہ طاقتور اور اثردار تھیں انہیں کعبہ کے بالکل قریب بسایا گیا، جنہیں انر قریش کہا گیا، اور باقی قبیلوں کو مکہ کے باہری بارڈرز پر آباد کیا گیا تاکہ باہر سے آنے والے کسی بھی حملے کے خلاف شہر کی ایک سالڈ ڈیفنس لائن بن سکے۔ قصی کو سیریا کا ایک زبردست ایکسپوزر تھا، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ سیریا میں گزارا تھا، اور اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ مکہ کے اندر بھی ڈیولپمنٹ ہو، کچھ بدلاؤ آئیں۔ وہ صرف مکہ کو ایک ریت والی تمبوں والی جگہ کی طرح دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ قصی چاہتے تھے کہ کعبہ کے ٹھیک سامنے ایک ایسی جگہ بنے جہاں قبیلے کے سارے اہم فیصلے لیے جا سکیں۔ یہ لوگ جو ٹینٹس میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے پکے مکان ہوں، یہ بکھرے ہوئے لوگ ایک آرگنائز سٹی کی طرح رہیں، شہر کی طرح رہیں۔ اور اپنی اسی سوچ کے چلتے قصی نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبہ کے بالکل سامنے
ایک ایسی عمارت بنوائی جائے جہاں پر مکہ کے سردار، قریش کے قبیلے والے بیٹھ کر اہم فیصلے لے سکیں۔ یہ صرف ایک عمارت کا پلان نہیں تھا بلکہ مکہ کے اندر پہلی پارلیمنٹ بنانے کی کوشش تھی۔ اپنی 6 مہینے پرانی سورہ کافرون والی ویڈیو میں بھی میں نے اس دارالندوہ کا مینشن کیا ہے۔ تشریف لائیے محمد، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ ہی کے بنائے بزرگوں کے اس دارالندوہ میں۔ لیکن عربیہ میں پکے مکان بنوانا، عمارتیں بنوانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی تلواریں چلائی تھیں، تمبوؤں میں اپنی زندگی گزاری تھی، جنہوں نے اونٹوں کی لیدیں صاف کی تھیں، انہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اینٹیں کیسے بنائی جاتی ہیں، گھر کیسے بنائے جاتے ہیں، کس طرح عمارتوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ لیکن قصی اپنے ارادے کے پکے تھے۔ ان کی لیڈرشپ نے ان سارے بدوؤں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ جو ہاتھ کل تک صرف تلواریں چلاتے تھے، وہی ہاتھ آج ملائم مٹی گوندھ رہے تھے۔ جو لوگ کل تک چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے غرور میں بٹے ہوئے تھے، آج وہ کندھے سے کندھا ملا کر پانی کی بالٹیاں ڈھو رہے تھے۔ دن شاموں میں ڈھل گئے، شامیں راتوں میں ڈھل گئیں، سوکھی مٹی گیلا گارا بن گئی اور وہ گارا چھوٹی چھوٹی اینٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ ان اینٹوں کو دھوپ میں سکھایا گیا، آگ میں تپایا گیا، زمین پر نقشے کھینچے گئے اور آنکھوں میں نئے مکہ کے خواب سجائے گئے۔ پہلی بار مکہ کی زمین پر ہر عمر کا انسان ایک ساتھ مل کر مسکرا کر اپنے آنے والے کل کی بنیاد رکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں مٹی کے پکے مکانوں کا ایک چھوٹا سا شہر آباد ہو گیا۔ اب نہ ان بدوؤں کو طوفانی بارش کا خوف تھا اور نہ ان کے جسم کو جھلسا دینے والی دھوپ کی فکر۔ قصی اپنے لوگوں کی اس محنت کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے وہ کام کر دکھایا تھا جو پچھلے ہزاروں سالوں میں مکہ میں کوئی نہ کر سکا تھا۔ لیکن اگر آپ کتابوں کو ڈیپ میں اسٹڈی کریں اور ملٹیپل کتابوں کا مطالعہ کریں اور ذرا گہرائی سے سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زمزم کے کنویں کا غائب ہونا، نبی ابراہیم کی نسلوں کے ہاتھوں سے مکہ کی سرداری کا چھن جانا اور پھر دوبارہ سے مکہ کا کئی صدیوں کے بعد آباد ہونا، ان بکھرے قبیلوں کا ایک قوم میں بدل جانا، یہ سب آنے والے وقت کی تیاری تھی۔ اللہ نے اس نسل کو چن لیا تھا اور دراصل یہ ساری جنریشن مل کر ایک ایسی اسٹیج تیار کر رہی تھی جس پر ایک دن خاتم النبیین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کھڑا ہونا تھا اور دنیا کو بتانا تھا کہ اسلام آ چکا ہے۔ لیکن یہاں غور کرنے والی بہت امپورٹنٹ بات ہے، سیرت النبی کے اتنے لمبے سفر میں آپ نے کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ان نسلوں کے ساتھ یعنی قریش کے ساتھ کوئی آسمانی معجزہ ہو گیا، کوئی میریکل ہو گیا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، بلکہ ان نسلوں کے اندر اپنے حالات کو بدلنے کی آگ تھی۔ ان کے پاس اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کا ویژن تھا اور بے انتہا محنت، لگن اور جد و جہد سے انہوں نے اپنے مقام کو خود حاصل کیا۔ سیرت النبی کا یہ چیپٹر ہمیں زندگی کا ایک بہت پریکٹیکل لیسن سکھاتا ہے کہ چاہے آپ کی زندگی کے حالات کچھ بھی ہوں، آپ معجزوں کا انتظار نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو خود بخود جد و جہد کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، اسکل سیکھنی ہوتی ہیں، گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے اور کوششیں کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ کے حالات بدل سکیں، تاکہ معاشرے کے حالات بدل سکیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لہروں سے ڈر کر نوکا پار نہیں ہوتی، محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ یا حبیب قصی ابن کلاب کی بے انتہا محنت اور کئی سالوں کی جد و جہد کے بعد آخرکار دارالندوہ بن کر تیار تھا۔ اب وقت تھا کچھ اہم فیصلے لینے کا۔ تم نے کمال کر دیا قصی، ہم اتنے سالوں سے الگ الگ جگہ بیٹھے سوچا کرتے تھے، آج پہلی بار سب ایک چھت کے نیچے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو آگے بھی ایسے ہی رہیں گے۔ ضرور۔ میں نے مکہ کی بھلائی کے لیے کچھ سوچا ہے، کچھ ایسا جس سے ہم اور مضبوط ہو سکیں۔ بہت خوب۔ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تم فقط حکم کرو قصی، تمہاری فراست اور دانش مندی پر اب اس پوری قوم کو مکمل اعتماد ہے۔ بہت شکریہ۔ تو کیا ہے تمہارا ارادہ؟
قصی نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ وہ ایک سخت قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا قانون جس کے مطابق کونسل کا حصہ صرف وہی شخص بن سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں 40 بہاریں دیکھی ہوں، یعنی جس کی عمر کم سے کم 40 سال ہو، کیونکہ قصی کے مطابق 40 سال ایک ایسی عمر ہوتی ہے جب انسان میچور ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر بچپنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اور قصی کے اس قانون کو سب لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ ایکسیپٹ کر لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دارالندوہ کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ مکہ میں اب کوئی بھی شادی ہوتی، کوئی بھی دشمن کے خلاف جنگ کی جاتی یا کوئی بھی تجارتی قافلہ نکلتا تو دارالندوہ کے لوگوں کی اجازت کے بغیر وہ مکہ سے باہر قدم نہیں نکال سکتا تھا۔ اور اپنی سرداری کے دوران قصی نے کچھ بہت زبردست کام کیے۔ اس میں ایک زبردست کام یہ بھی تھا کہ قصی نے پورے عربیہ کے سسٹم کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ عربیہ کا پورا پولیٹیکل سسٹم بہت آرام سے چلایا جا سکے۔ یہ 5 حصے کچھ اس طرح تھے۔ ایک، دارالندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ 2، لوا یعنی جنگ کا پرچم قصی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ 3، حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا۔ 4، سقایا یعنی پانی پلانا، اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا تھا، جب حجاج مکہ آتے تھے تو اسے پیتے تھے۔ 5، رفادہ، حاجیوں کی میزبانی، اس کے معنی یہ ہیں کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی جو موسم حج میں قصی کے پاس جمع کی جاتی تھی۔ قصی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ قصی نے ان 5 ڈپارٹمنٹس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ قصی کی عقل مندی، ان کی مہمان نوازی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حج کے دوران جب لوگ عرفات سے واپس آتے تو قصی مدلفہ کے پہاڑوں پر ایک ایسی آگ جلاتے جس سے اندھیرے میں بھٹکے ہوئے حاجیوں کو راستہ ملتا۔ یہ آگ صرف روشنی نہیں تھی بلکہ پورے عربیہ میں قصی کی مہمان نوازی اور طاقت کی مثال تھی۔ صحیح کہتے ہو، قصی کے آنے سے مکہ کی قسمت بدلی ہے۔ اب زندگی آسان ہے۔ آسان ہی نہیں، اب ہم طاقتور اور محفوظ دونوں ہیں۔ اللہ قصی کو لمبی عمر دے۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا، آنکھوں ہی آنکھوں میں 20 سال گزر گئے، لیکن قصی کی قیادت میں، ان کی سرداری کے انڈر مکہ نے اپنا گولڈن ایرا دیکھا۔ یہ بکھرے ہوئے بدو ایک طاقتور ریاست میں تبدیل ہو گئے۔ دارالندوہ میں بڑے بڑے فیصلے لیے جانے لگے، سقایا رفادہ کے ذریعے ایسی مہمان نوازی کی جانے لگی کہ پورے عربیہ میں قریش کی دھاک بیٹھ گئی۔ ایک بنجر سوکھی وادی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، آج وہی سوکھا علاقہ مکہ کی سب سے بڑی پولیٹیکل پاور اور اکنامک ہب بن چکا تھا۔ لیکن مکہ جتنا زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا، اس کو بنانے والے قصی دھیرے دھیرے اتنے ہی زیادہ کمزور اور بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ قصی جس شخص نے پہاڑوں کو اپنے آگے جھکا دیا تھا، آج وقت کے آگے جھک چکے تھے۔ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، کسی بھی بادشاہ کی زندگی میں، سردار کی زندگی میں اس کا جو سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دولت یا طاقت یا سرداری نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی راجا کے لیے سب سے بڑا سوال، سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے مرنے کے بعد اس کی گدی، اس کا تخت کسے ملے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بالکل آج قصی کے آگے کھڑا تھا، صحیح ہاتھوں میں جانا چاہیے، بالکل۔ قصی کے 4 بیٹے ہوئے، عبد الدار، عبد مناف، عبد العزیٰ اور عبد۔
मेरे शहजादों, सब इधर आओ, अपने बाप के सीने से लग जाओ। मैं बाबा के पास पहले पहुंचूंगा। ये बेईमानी है, रुकिए। लेकिन पूरे मक्का की निगाहें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई थीं, अब्द मनाफ पर। अब्द मनाफ, अपने बुरे बाप को यूं ना सताओ, जल्दी इधर आओ। बाबा आप हमारी जान हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे बाबा। तारीख उठाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अब्द मनाफ की पर्सनैलिटी, उनका रौब इतना ज़बरदस्त था कि सारे मक्का के लोग उन्हें प्यार से कमर अल-बतहा कहते, यानी मक्का की वादी का चांद। कहते हैं जब अब्द मनाफ गलियों से गुजरा करते तो औरतों की धड़कनें रुक जाया करती। बड़े बुजुर्ग अपने मसले लेकर अब्द मनाफ के पास आया करते। कुसै के जीते जी मक्का का दिमाग भले ही दारुन नदवा में था, लेकिन मक्का का दिल अब्द मनाफ की मुट्ठी में था। तुम्हारा दिल पाक है अब्द मनाफ, मैं आपका ही साया हूँ। अरेबिया के हर शख्स को इस बात का यकीन था कि अगला सरदार अब्द मनाफ ही बनेगा, लेकिन कुसै ने अपनी वसीयत में एक ऐसे बेटे का नाम लिख दिया जिसने पूरे अरेबिया को सन्नाटे में डाल दिया। दारुन नदवा से दूर तुम सबको एक खास बात के लिए बुलाया है मैंने। आप हुक्म कीजिए बाबा, हम चारों भाई सुन रहे हैं। मेरे प्यारे शहजादों, इस बूढ़े जिस्म अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। वक्त आ गया है कि मैं तुम में से किसी एक को मक्का की सरदारी सौंप दूं। मुझे यकीन है तुम मेरे फैसले की इज्जत करोगे ना? बाबा आपका हुक्म सराखों पर। और तुम अब्द मनाफ? बाबा मैं भी आपके हुक्म के बाहर नहीं। जी बिल्कुल, हम में से कोई भी आपके हुक्म के बाहर नहीं। शाबाश। तो फिर मेरा फैसला ये है कि मैं मक्का की सरदारी तुम भाइयों में सबसे काबिल अब्दुलदार को देता हूँ। बहुत मुबारक बड़े भाई, बहुत मुबारक। कुसै को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये फैसला मक्का की तारीख को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कुसै ने अरेबिया के वो 5 इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट, जिसमें दारुन नदवा की सरदारी, काबा की चाबियाँ, हाजियों के पानी और खाने का इंतजाम, ये सब अपने सबसे बड़े बेटे अब्दुद्दार के हवाले कर दिए। जब कुसै ने ये फैसला किया तो कोई कुछ न बोल सका, पर सब जानते थे कि अब्द मनाफ सरदारी के ज़्यादा लायक है। लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ज़्यादा जिम्मेदार है। लेकिन बाप ने पहली औलाद को चुना। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको कुसै ने ऐसा क्यों किया होगा? अगर आप थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे तो सीरत के एनालिस्ट बताते हैं कि असल में कुसै जानते थे कि अब्द मनाफ लोगों के दिलों पर राज करता है, वो ज़्यादा काबिल है, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कुसै ने सरदारी भी अब्द मनाफ को दे दी तो उसका बड़ा बेटा अब्दुद्दार कहीं बहुत पीछे छूट जाएगा। और इसी वजह से ताकि अब्दुद्दार अब्द मनाफ की बराबरी कर सके, कुसै ने अब्दुद्दार को मक्का की सरदारी दे दी। अब मक्का की ताकत अब्दुद्दार के पास थी और मक्का का दिल अब्द मनाफ के हाथ में था। शायद कुसै ने सोचा होगा कि इस तरह वो अपने ख़ानदान को बैलेंस कर सकेंगे, पर कुसै को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने आगे कई साल बाद आने वाले एक तूफ़ान की बुनियाद रख दी है। अब्द मनाफ ने बाप के आगे सर झुका दिया। वो एक लफ्ज़ ना बोले और उन्होंने बाप की वसीयत को एज इट इज़ मान लिया। अब्दुद्दार की सरदारी के चर्चे पूरे अरेबिया में फैल गए। दूर दूर तक ये किस्से मशहूर हो गए कि बाप ने बड़े बेटे को चुन लिया। पर जैसा कि हम अरेबियन कल्चर को जानते हैं कि एक बार अगर सरदार ने कोई फैसला ले लिया तो फिर उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था, और इसलिए अब्दुद्दार को सब ने अपना सरदार मान लिया। बस इस फैसले के कुछ महीनों या कुछ दिनों के बाद कुसै इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो यतीम लड़का जो कभी एक नौकर की तरह मक्का में दाखिल हुआ था, आज उस यतीम लड़के का जनाजा मक्का के सरदार के तौर पर उठाया जा रहा था। कुसै को अरेबिया के सबसे अजीम सरदार के तौर पर अल हाजून नाम के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। ये मिट्टी में दफन हो रहा इंसान वही कुसै था
جس نے مکہ کی بنیاد کو مضبوط کیا تھا۔ جانے انجانے قصی نے ایک عظیم ہستی کے لیے ایک ایسا اسٹیج تیار کر دیا تھا جس کا انتظار نبی ابراہیم کی دعاؤں میں تھا، جن کا ذکر تورات اور انجیل میں تھا، جن کی آمد کا انتظار پوری دنیا کو تھا۔ اگلے آنے والے 40-50 سالوں میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ قصی کے بچوں میں یعنی عبد مناف اور عبد الدار کے بچوں میں ایک ایسی جنگ ہوگی جو قریش قبیلے کو کپڑے کی طرح چیر کر 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے گی۔ پر اس طوفان کے بیچ اب بھی ایک سوال زندہ رہے گا کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ کے پردادا ہاشم ایسا کون سا کام کریں گے جس سے بھوک سے مرتا ہوا عربیہ بچ جائے گا؟ آپ کے دادا عبد المطلب کس طرح سے زمزم کے پانی کی تلاش کریں گے اور کس طرح وہ اکیلے ہاتھی کی فوج کا سامنا کریں گے؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو میری یہ سیرت النبی کی سیریز پسند آ رہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس سے کوئی بدلاؤ آ رہا ہے، ہمارے جین دین کتابوں کو دھیرے دھیرے انٹرسٹ لے کر پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس QR کوڈ کو اسکین کر کے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، we are the builders of the آخرہ and this is the place where we build our آخرہ۔ ہم آخرت بنانے والے لوگ ہیں اور اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے ٹولز کے ساتھ اس آخرت کو بنایا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت اچھی سوچ ہے۔ دادا ابو آپ بھی AI سیکھیں گے؟ क्यों नहीं, इल्म की कोई उम्र नहीं होती। आप मेरा रजिस्ट्रेशन जल्दी से कर दीजिए। سیریسلی گائز، مطلب اتنا اچھا ویڈیو تھا نا، سچ میں اتنا مزہ آ رہا تھا دیکھنے میں، اور سچ میں کس طرح سے انہوں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا۔ مطلب وہ کہتے ہیں نا، اوپر والے نے ہمیں دماغ اسی لیے دیا ہے کہ اس کو صحیح جگہ یوز کیا جائے، فالتو چیزوں میں یوز نہ کر کے صحیح ڈائریکشن صحیح چیزوں میں لگایا جائے، تو دنیا دیکھے کیسے بدلتی ہے اور کیسے مکہ پورا چینج ہو گیا۔ اور سچ میں کتنا صحیح بات ہے گائز، یہ چیزیں نا مطلب اتنی کچھ سکھاتی ہیں نا۔ سیرہ سیریز میں سٹارٹنگ سے دیکھ رہی ہوں، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور اتنا کچھ پتہ چل رہا ہے۔ زید جو تھے اس میں، ان کے بارے میں کتنی ان کی سیرت کیسی تھی وہ بھی ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل گئی۔ اور سچ میں گائز بہت ہی نالجبل ویڈیوز بناتے ہیں بھائی، ریلی مکتوب صاحب بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گائز۔ تب تک میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ رب رکھا۔